स्टार्ट ही हो रही है लाइव। आप इधर से आवाज़ वगैरह चेक करें। अभी तक यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा लाइव। लाइव चल रहा है। आवाज़ वगैरह आप चेक करें अपने मोबाइल में से। आवाज़ आ रही है ठीक? करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी राजपूत ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है फ़ख्र पाकिस्तान सरदार हाजी राय काशिफ वकार भट्टी साहब। आज लाइव आने का मकसद ये है कि वो लोग जो कांटेक्ट नहीं कर सकते या मिल नहीं सकते या जिनके जहनों में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के मंशूर पे बात होगी। ये सारे सवालात आज हम करेंगे भट्टी राजपूत ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन राय काशिफ वकार भट्टी साहब से। भट्टी साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि भट्टी राजपूत ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वजह बनी? क्या सोच के ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है? और जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका फल मिल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है, और लाखों करोड़ों सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो उसके लिए ये जी कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारा मिशन ये है कि हमने जो भी हमारी राजपूत भट्टी बरादरी है उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, और दूसरा हमने पूरे वर्ल्ड पे बताया है और मज़ीद हम बताएंगे कि राजपूत भट्टी कोई आम कौम नहीं है। 11 में से 10 निशाने हैदर हमारे पास हैं। पाकिस्तान हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की और उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबानी से और उनकी करम नवाजी से ये बना। तो उसके अलावा जो है भट्टी राजपूत जो कौम है इसका बड़ा अहम किरदार है। इन्होंने शहादतें दी हैं। अब पीछे से देख लें आप, 700 साल पीछे चले जाएं तो हमारे अब्दुल्ला भट्टी रहमतुल्लाह अलैह उनको शहीद किया गया, उनके वालिद को शहीद किया गया। ऐसी बड़ी हिस्ट्री है, और ये 11 में से 10 निशाने इधर हमारे पास हैं। तो ये देखें, अब जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में कोई हमारे राजपूत भट्टी बरादरी बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तो जी जो हमारे साथ शामिल हो रहा है उसको तो पका पकाया सब कुछ टेबल पे मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो हमारी 15-20 साल की मेहनत है उसमें जो भी एक बंदा आज शामिल होता है तो उसका ना पूरे वर्ल्ड पर रब्ता हो रहा है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यही हमारा मिशन है, और इसमें अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया है, और मज़ीद अल्लाह पाक हमें कामयाबियाँ देंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अच्छा, आप लोगों का जो है मंशूर वो तकरीबन टोटल 13 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सीधा जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने मेंशन की हैं कि ये हमारा मंशूर है, हमने इसी पे काम करना है। इसी में से जो है जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। इंसान चाहे वो मालदार हैं या गरीब हैं, उसको मेडिकल एक्सेस की ज़रूरत है। तो मेडिकल सहूलियात आप लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना प्रोवाइड किए हैं अब तक, कहाँ पे आप लोग जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं, और अब तक कितना काम हुआ है मेडिकल फील्ड में खासकर? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो ये फ़िलहाल तो मैं अभी ये 2 डिस्पेंसरी का इफ्ताह करके आया हूँ। एक पिंडी में हमारे डिवीज़न सदर हैं साजिद भट्टी साहब, और उसके बाद जनाब इस्लामाबाद में अपना हमारे सदर हैं ज़ारक भट्टी साहब ज़िला सदर, उन्होंने भी बनाई है। उसके बाद टोबा में हमारे डॉक्टर मुख्तियार भट्टी साहब हैं डिवीज़न सदर, उन्होंने बनाई है। उसके अलावा जनाब हमारे SSP नैदुल्ला भट्टी साहब हैं सिंध में मोरो में, तो उनके भाई हैं अपना गुलाम नबी भट्टी साहब DSP साहब,
انہوں نے بھی ہمیں 4 مرلے ادھر جگہ دی ہے. تو اس کے علاوہ مزید اسلام آباد میں بھی 4 ڈسپینسری مزید بنا رہے ہیں ہم. اور ہم اصل دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہماری برادری بیٹھی ہے اور وہاں ہم مطلب کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم جہاں پہ یہ میڈیکل کی سہولت موجود نہیں ہے وہاں ہم سہولت دیں. مزید اس کو انشاءاللہ ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کام ہوں گے تو ہم ایمبولینس بھی دیں گے اور انشاءاللہ یہ مزید اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ نبھائیں گے. اور دوسرا میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس میں جو ہے نا عابد بھائی کہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ راجپوت بھٹی برادری کا ہی ہم علاج کرتے ہیں یا انہیں میڈیسن ملتی ہے. کوئی بھی ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں وہ دوائی لے سکتا ہے. اور اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں MBBS ڈاکٹر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جن کا مزید کوئی بڑا آپریٹ ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہم یہاں سے جناح ہاسپٹل ہے یا جنرل ہے میو ہاسپٹل ہے جہاں بھی ہمارا معاملات ہیں وہاں بھی بھٹی برادری ہیں ہمارے ساتھ تو ان کا بڑا کوئی آپریٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں سے کروا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ آرگنائزیشن کا نام بٹی راجپوت ہے لیکن جو سہولیات ہیں جو امداد ہیں جو ان کا پل ہے وہ کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی ذات کا وہ لے سکتا ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ صرف بٹی راجپوت کا ہی علاج ہو. کوئی بھی بندہ وہ وہاں جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے. تو آپ لوگ صرف ڈاکٹر کی فیسلٹی دے رہے ہیں یا باقی کوئی ٹیسٹ وغیرہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ان چیزوں کی بھی آپ لوگ فیسلٹی دے رہے ہیں؟ اور خاص کر جو ابھی آپ لوگوں نے 2 ڈسپینسریز کا افتتاح کیا وہاں پہ کون سی فیسلٹیز آپ لوگ دے رہے ہیں؟ فی الحال تو ہم نے جو میڈیسن آپ کو بتایا نا کہ ابھی تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم کریں گے تو ہم چل رہے ہیں. فی الحال تو یہ انہیں بخار یا چھوٹی موٹی جو میڈیسن دے رہے ہیں. جو بڑا آپ کو میں نے عرض کیا جو بڑا کوئی آپریٹ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے آپریشن وغیرہ کا وہ پھر ہم کسی ہاسپٹل وغیرہ سے کروا لیتے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو بڑے احسن طریقے سے انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو آگے ریفر کرنا ہو تو ان کا بھی آپ لوگ لنک بنا کے آگے بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے وہاں پہ ان کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملتا ہے. اچھا آپ لوگوں کے منشور میں جو ایک اور چیز مینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بٹی راجپوت کے ذات جو ہے ان کی آپس میں شادیوں کا ہے تو ان کا کیا پلان ہے؟ کس طرح یہ پاسبل ہوگا؟ کیا اجتماعی شادیوں کا بھی آپ لوگوں کا پلان ہے؟ جو غریب لوگ ہیں ان کی اجتماعی شادیاں کرائیں یا ذات میں آپس میں تو ان میں آپ آگے کیا پلان دے رہے ہیں؟ کیا حساب ہوگا ان کا آگے؟ جی یہ ایسے عابد بھائی کہ دیکھیں یہ ہم جو واٹس ایپ گروپ میں چل رہے ہیں ہمارے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام دعا کرا دیتے ہیں. آگے تو دیکھیں انہوں نے خود دیکھنا ہے اپنے معاملات جو کسی کو اچھے لگتے ہیں وہ اپنے حساب کے ساتھ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. ہمارا تو کام ہے کسی کو ملوا دینا. لیکن اس کے اوپر میں ایک ٹیم بھی تشکیل دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پراپر ورک کریں گے. لیکن فی الحال اس ٹائم بھی ورک جاری ہے آپس میں بچیوں کے رشتے جو ہیں ہو رہے ہیں لیکن اس میں ہم پراپر ابھی جو ہے نا ایک ٹیم تشکیل نہیں ابھی دی. اس میں ٹیم ایک تشکیل دوں گا. فی الحال ایسے ہی ہے کہ ایک دوسرے سے سلام دعا ہو جاتی ہے. اگر وہ آپس میں مناسب سمجھتے ہیں تو کر رہے ہیں آپس میں. یہی نہیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ دوسرے ممالک ہیں اٹلی ہے UK ہے دبئی ہے سعودیہ اسی طرح ملکوں میں یہ معاملہ چل رہے ہیں اور سب کا آپس میں ہمارا کام ہے رابطے کروا دینا. جی اچھا جو ایک سب سے زبردست چیز ہے جو کہ میں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کو میں نے دیکھا بھی ہے کام بھی کیا ہوا ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فنی تعلیم دلائیں گے لوگوں کو ڈیفرنٹ انڈسٹریز سے اور جاب دلائیں گے. تو آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ لوگ فنی تعلیم دلا چکے ہیں اور کتنے لوگوں کی جاب کرائی ہیں آپ لوگوں نے آپ کے آرگنائزیشن کے فلیٹ سے ابھی تک کتنے لوگ ایسے ہیں جو باعزت روزگار کما رہے ہیں؟ تو وہ عابد بھائی ایسے ہے کہ سندھ سے بلوچستان سے کشمیر سے کافی دوست جو آ جاتے ہیں. کوئی گنتی تو نہیں ہے ان کی ہمارے پاس تو لیکن کافی دوست ہیں الحمدللہ جو آ جاتے ہیں. انہیں یہ ہمارے ریمنڈ میں فیکٹری ایریا ہے جہاں پہ ہمارا ڈیرا ہے جو زمینیں ہماری وہ سارا فیکٹری ایریا ہے. وہاں پہ کافی دوستوں کو لگوایا ہے تو ادھر ان کی رہائش کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہے معاملہ. جو لوگ جاب لیس ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے
ان کے لیے کوئی واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنا رہے ہیں آپ لوگ یا بنا چکے ہیں کہ وہ اس میں اپنی سی وی بھیجیں تاکہ ان کی سی وی آپ لوگ ڈیفرینٹ جو کارخانے ہیں، ملیں ہیں یا باقی جگہوں پہ جو خاص کر اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ میں آنا چاہتا ہے ان کی سی وی آپ لوگ آگے بھیجیں اور ان کو روزگار مل جائے؟ کوئی واٹس ایپ گروپ ایسا ہے، بنا ہے یا آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ واٹس ایپ گروپ بھی بنا رہے ہیں. اس میں جو بھی ہوں گے ایسے دوست حضرات وہ اپنے سی وی بھیجیں گے، اور کئی کارخانوں والوں سے، فیکٹریوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد ہم بڑے احسن طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ بٹی راجپوت آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو فنی تعلیم کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے جاب کے لیے بھی. تو جیسے ہی واٹس ایپ گروپ بنتا ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سارے گروپ جو واٹس ایپ گروپ ہیں، جو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے بٹی راجپوت آرگنائزیشن پاکستان، وہاں پہ جو ہے آپ لوگ لنک بھی شیئر ہو جائے گا گروپ کا، اور نمبر بھی مینشن ہوگا. آپ لوگوں نے اسی نمبر پہ اپنی سی ویز جو ہیں وہ بھیجنی ہیں. تو بٹی راجپوت آرگنائزیشن کے جتنے بھی ممبرز ہیں، اگر کسی کے پاس ہے جاب کہ انہوں نے ڈرائیور رکھنا ہے یا سیکیورٹی کے لیے کوئی ہائر کرنا ہے یا کوئی اور کام ہے، منیجر چاہیے، کوئی منشی چاہیے، تو وہ لوگ بھی اپنے جو ہے وہ ڈیمانڈ بھیجے کہ مجھے اس کام کے لیے بندے چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بندے پرووائڈ کریں گے اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشن میں بھی بھیجیں گے. تو جو کمنٹس میں بٹی صاحب سوال ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس آرگنائزیشن کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں، تو کیا پروسیس ہے، کس طرح ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی ایسے ہے کہ جی ہمارا فیس بک پہ پیج چل رہا ہے بھٹی راجپوت آرگنائزیشن. اس پہ ہمارے نمبر بھی مینیج ہیں، اور فیس بک پہ بھی نمبر میرے چل رہے ہیں. وہ بھٹی راجپوت آرگنائزیشن پیج جو ہے اس کو سب دوست لائک کریں، اور میرا نمبر چل رہا ہے. عام سب دوست مجھے کال کریں، آئیں ممبرشپ فارم لیں، یا اگر کسی دوسرے ضلع میں ہیں، کسی دوسرے صوبے میں ہیں، ادھر کے جو ہمارے صدر حضرات ہیں وہ پوسٹیں چل رہی ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کے بھی نمبر چل رہے ہیں. تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں اس دفعہ جو ہے ہمیں اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے نام نہیں لے سکتے. کمنٹ بھی بہت سارے لوگ آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، سلام بھی کہہ رہے ہیں سب کو. وعلیکم السلام. اٹلی سے بھی ہیں، یو کے سے بھی ہیں، یو ایس اے سے بھی لوگ ہیں. لوگ جو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر مراد پوری کریں، آمین. ممبرشپ کا آپ بتائیں کہ ممبرشپ ڈرائیو کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، ممبرشپ کا آغاز کب سے کرنا ہے، ان کا کیا پروسیس ہے. اگر کوئی عہدے لیول کا بندہ ہے، اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے. اگر ایک نے صرف ممبر بننا ہے تو ان کے لیے کیا پرائس جو ہے وہ پروسیس ہے ممبرشپ کا. جی وہ ایسے ہے کہ وہ اپنا ہمارا ممبرشپ فارم لیں، وہ فارم فل کر کے ہمیں دیں. اس کے بعد ہم انہیں اپنا یہ کارڈ ایشو کریں گے. اور اگر کوئی بندہ عہدہ لینا چاہتا ہے تو دیکھیں عہدہ جو اسے لینا چاہیے جو برادری کو ٹائم دے سکتا ہے، جس کے پاس ٹائم ہے وہ آئیں ہمارے پاس، ہم ویلکم کریں گے. تو اپنا میرا نمبر میں پھر بول دیتا ہوں، 0322 444 3406 میرا نمبر ہے. آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں. تو یا ہمارے ضلعی صدر سے، ڈویژن صدر ہیں، صوبے کے صدر ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ممبرشپ فارم لیں اور ویلکم. اور باقی یہ آپ نے کہا جی دعائیں دے رہے ہیں اور دوست بڑا ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو جی یہی ان سب برادری کا پیار ہے، محبت ہے، جو میں تھکتا ہی نہیں ہوں. ابھی بھی میں ایبٹ آباد، ٹیکسلا، یہ اسلام آباد، کشمیر وغیرہ گیا ہوں. تو جب اتنی تھکاوٹ ہوتی، جب لوگ آگے سے اتنا پیار محبت دیتے ہیں تو میں ویسے ہی وہ تھکاوٹ بھول جاتا ہوں. سندھ جاتے ہیں یا بلوچستان جاتے ہیں تو یہ برادری کا پیار ہی مجھے لیے پھر رہا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے پاس آج کل ٹائم ہی نہیں ہے، ایک دن بھی گھر سے رہنا مشکل ہے. پیسہ وغیرہ تو چلیں وہ تو لگتا ہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ کہ گھر بار، بیوی بچے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے 10 15 دن جانا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. گھر میں بیوی بچوں سے بھی سننی پڑتی ہیں، 100 معاملے ہوتے ہیں. تو لیکن کیونکہ میں انہیں ٹائم نہیں دے پاتا. تو یہ برادری کا پیار ہے جی، جزاک اللہ. یہ ان کا پیار ہی مجھے لیے پھر رہا ہے، اور ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کے ساتھ سے، کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. یہ سب یہ برادری کا ساتھ ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبتیں ہیں.
اور میں ان کے پیار محبت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اٹلی سے بھی ہیں، جیلے سے بھی لوگ ہیں، کشمیر سے ہے، سندھ سے ہیں. کشمیر والے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ٹرپ کب ہو رہا ہے، تو ٹرپ سے پہلے ہمیں آپ نے انفارم کرنا ہے. جہلم کا بھی ہے کہ جہلم کب آ رہے ہیں. رحیم یار خان سے بھی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحیم یار خان آپ آئے نہیں ہیں ابھی تک، تو ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، آپ آ جائیں. اس کے بعد جو ہے کراچی سے بھی ہیں، کہتے ہیں کراچی کا ٹرپ آپ کا کب ہو رہا ہے. تو کراچی اور سندھ سے کافی جو ہے وہ کمنٹ ہو رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کا آپ کا جو ہے وہ ٹرپ کب ہو رہے ہیں. تو وہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا ٹرپ کراچی کا کب ہے، آگے جو ہے آپ کے ٹرپ کہاں کہاں ہیں، کہاں آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی بتا دیں. جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ ان کے علاقے میں جو ہے وہ فخر پاکستان جو ہے وہ کب آ رہے ہیں، اور وہاں پہ کس کس سے ملاقاتیں ہیں، کیا ٹائم شیڈول ہوگا. اگر فائنل ہوا ہے تو کائنڈلی بتائیں، نہیں تو وہ گروپ سے انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کب کہاں کے ٹرپ پہ. جی پہلے تو میں یہ کشمیر والوں کا بتاؤں کہ میں گیا تھا یہ پنڈی اسلام آباد جو ڈسپینسری 2 بنا کے آیا ہوں. ٹیکس لیب آباد بھی گئے تھے، تو آگے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے پھر میں کشمیر نہیں پہنچ سکا. تو انشاءاللہ یہ 10-15 دن کے اندر کشمیر کا دورہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے میں لازمی جاؤں گا. اور ادھر بھی ہم ڈسپینسری وغیرہ دے رہے ہیں، ضلع باغ میں، ملوٹ میں، رنگلہ ہے اور مظفر آباد ہے، اسی طرح کوٹلی، میرپور. تو انشاءاللہ سارا دورہ ہوگا. اور رحیم یار خان میں گیا ہوں جی، 2-3 ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں، ادھر ہم نے باڈی بھی بنائی ہے. ادھر لطیف بھٹی صاحب ہمارے ضلعی صدر ہیں، ان کے ساتھ سب رابطہ کریں. اور دوسرا میں یہ سندھ کا جو آپ نے پوچھا، سندھ کا یہ جی کہ 14 ستمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور میں سب بھائیوں کو پیغام بھی دینا چاہوں گا، وکلاء حضرات جو ہمارے برادری کے ہیں اور دوسری برادریوں کے ہمارے بھائی ہیں، کہ وہ ہمارے بھٹی برادری کا ساتھ دیں اور انہیں ووٹ سپورٹ کریں. ملتان سے ہمارے عثمان بھٹی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے. ویاڑی سے ارشد بھٹی صاحب ہیں، اور آرہ والا سے مراد علی بھٹی صاحب ہیں، حافظ آباد سے شعیب بھٹی صاحب ہیں. اسی طرح ہی اپنا ادھر ہمارے رانا آصف صاحب ہیں کھڑے ہوئے لاہور سے. تو دوسرا جی یہ 14 ستمبر کو جو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب بار کونسل کے، تو وہاں ملتان میں انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس دن. ایسے ہی یہ سارا وزٹ کرتے کرتے ملتان سے پھر انشاءاللہ 15 یا 16 کو میں انشاءاللہ الیکشن کے فوری بعد سندھ کا دورہ ہے. اور انشاءاللہ یہ 15 دن کا دورہ ہے، کیونکہ جب میں پہلے گیا تھا نا جی، تو میں کافی ضلعوں کو ٹائم نہیں دے سکا. لاڑکانہ تھا اور بدین والے تھے، حیدرآباد، یہ وہ. تو انشاءاللہ اب جو رہ گئے ہیں ضلع، ان کو ہم انشاءاللہ پراپر ٹائم دیں گے، اور باڈی انشاءاللہ ہماری پوری ادھر فائنل ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا، ملتان والوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، خالد بھٹی صاحب ہے کہ ملتان کب آ رہے ہیں، آپ کو جواب ملا ہوگا. تو انشاءاللہ 13-14 ستمبر کو بھٹی صاحب جو ہے وہ ملتان ہوں گے. چکوال سے ہے الفت نذیر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ چکوال کب آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کراچی کے ٹرپ کے بعد پھر چکوال کا ہوگا. نہیں جی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا یہ اسلام آباد میں جا رہا ہوں تھوڑے دنوں تک، یہ 10-15 دن تک. تو اسی دوران یہ راستے میں ہی آتا ہے، یہ کلر کار کے پاس ہی ہے، چوہا سیدن شاہ اور چکوال. تو یہ انشاءاللہ یہ اسی دوران جاتے ہوئے یا واپسی پہ انشاءاللہ ان کو بھی ٹائم دیں گے. ادھر ہمارے فنانس سیکٹری ہیں گلشن بھٹی صاحب، اور یہ ان کے بھائی ہیں نذیر بھٹی صاحب، ماشاءاللہ بڑے ورک ہے ان کا، اور بڑا میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو جاتی دفعہ یا واپسی پہ اسلام آباد سے انشاءاللہ لازمی ملیں گے جی انشاءاللہ. پی ایم ایل کیو شیخو پورہ سے ہے جو جنرل سیکریٹری پنجاب ہے پی ایم ایل کیو کا، وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں. محمد ارشد بھٹی صاحب جو ہے وہ، عقیل احمد بھٹی صاحب ہے، وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لو یو بھٹی صاحب. بہت سارے لوگوں کے سوری ہم جو ہے وہ کمنٹ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اگر میں اوپر کروں تو نیچے اور آ جاتے اتنے سارے کہ وہ مینیج نہیں ہو رہا سارا کچھ. تو جن لوگوں نے سلام بھیجے ہیں، جنہوں نے پیار محبت دی ہیں، ان سب کا شکریہ. تو انشاءاللہ جو ہے بٹی راجپوت آرگنائزیشن اگر اس طرح ساتھ دے گی بٹی صاحب کی، تو انشاءاللہ یہ آرگنائزیشن بہت آگے جائے گی، بہت آگے جائے گی. اور امپورٹنٹ چیز جو ہے، جس طرح بٹی صاحب نے بھی مینشن کیا کہ اپنے جو ہے گھر والوں کو میں چھوڑ کے دوروں پہ جاتا ہوں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ آ جاتے ہیں، آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں کہ بھائی میں نے آرگنائزیشن ہے، صرف رجسٹر تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن آگے پروگریس نہیں ہوتی.
آرگنائزیشن بنانا رجسٹر کرنا آسان ہے، چلانا مشکل ہے. ان کے لیے کاشف وقار بٹی صاحب جیسے لوگ چاہیے ہوں گے جو کسی چیز کی ہے پرواہ. وہ کبھی کشمیر ہوتے ہیں، وہ کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی ٹیکسلا ہوتے ہیں، کبھی رحیم یار خان، کبھی ملتان. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے. 20 سال 40 سال کی یہ محنت ہے، اور آج یہ جو محنت ہے یہ رنگ لا رہی ہے. ڈسپینسریاں بن رہی ہیں، لوگوں کے جاب لگ رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، اور لوگوں کے بہت سارے جو ہے وہ کورٹ کے مسئلے، کچہری کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ جو بٹی راجپوت آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ہیں، وکیل وغیرہ ان کے تھرو بھی وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں ان پہ بھی بٹی صاحب جو ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ غائب رہتے ہیں. جب پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں تو کبھی کہتے ہیں شیخو پورہ، کبھی گجرانوالا، کبھی ساہیوال، تو نکل پڑے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا درد ہی ان کے سینے میں. اگر درد نہ ہوتا تو یہ بھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی آفس بیٹھے ہوتے، یہی سے فون پہ سارا کچھ چلا لیتے. لیکن نہیں، ان کو سکون تب ملتا ہے جب یہ خود جائیں جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، جہاں پہ کسی کو تکلیف ہے. جب تک وہاں نہیں پہنچتے تب تک ان کو سکون نہیں ہوتا. اور یہی سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے اٹلی سے لوگ میسیجز کر رہے ہیں. پرسوں لوگ آئے تھے جو اٹلی سے، انہوں نے ممبرشپ فارم لیے ہیں، باقاعدہ جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. یو کے سے لوگ ہیں، جہلم سے، رحیم یار خان سے لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم نے شمولیت اختیار کرنی ہے. تو ان کے اتنے دورے پینڈنگ پہ ہیں کہ ایک میں کہتا ہوں پرائم منسٹر کی بھی اتنی دورے نہیں ہوں گے، اتنے پینڈنگ نہیں ہوں گے جتنے بٹی صاحب کے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ان سے پیار ہے، اپنی کمیونٹی کا ان سے پیار ہے. مخلص سے اگر مخلص نہیں ہوتے تو باقی بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں سیم نیم سے، یہی نام سے، اور بھی آرگنائزیشن ہوں گے، پیج ہوں گے. لیکن آپ ان کا ورک دیکھ لیں، بٹی صاحب کا ورک دیکھ لیں، تو جو بندہ اگر صرف فیس بک پیج ہمارا دیکھ لے تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس لیول کا کام کر رہے ہیں. اس میں اگر ڈسپینسری ہے تو فری آف کاسٹ، مفت میں جو ہے علاج ہو رہا ہے ہر بندے کا، کوئی پرچی نہیں، کوئی فیس نہیں. MBBS کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا، نرسز بھی پرووائڈڈ ہے. اگر ایک چھوٹی ڈسپینسری جہاں پہ صرف ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اور پرچی لکھ کر بھیج دیتے ہیں آگے کہ آپ آگے سے جا کے میڈیسن لیں، لیکن بٹی راجپوت آرگنائزیشن کی جو ڈسپینسریز ہیں اس میں ڈاکٹر بھی موجود ہے، اس میں نرسیں بھی، اس میں الٹرا ساؤنڈ مشین بھی، اس میں آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، اس میں نرسز بھی پرووائڈڈ ہیں. تو یہ ایک مخلص انسان کا کام ہو سکتا ہے. جو بیچ میں آ کے صرف آرگنائزیشن رجسٹر کرتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے، اور نہ یہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک مخلص انسان کا جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. تو آخری کمنٹ ہم لیں گے بٹی صاحب سے. بٹی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے بٹی راجپوت آرگنائزیشن کا، جس کے لیے آپ دن رات کام کر رہے ہیں کہ ان میں یونٹی پیدا ہو، جو مسئلے مسائل ہے وہ ختم ہو. اگر باقی کاسٹ، باقی ذاتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ویلفیئر کے کام کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. جتنا آپ کام کر رہے ہیں، جتنا آپ محنت کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنا کوئی نہیں کر سکتا کام جتنا آپ نے کیا. تو فائنل کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کے کہ وہ کیا کریں، کون سا راستہ اختیار کریں، اور وہ جو آپ نے منشور دیے ہیں اگر یہ منشور فالو کریں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ایسے عابد بھائی کہ دیکھیں، یہ ہم جو راجپوت بھٹی قوم ہے یہ کوئی عام قوم نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے بڑوں کے کیا کارنامے تھے. ہمارا پاکستان بننے میں دیکھیں کتنی ہم نے شہادتیں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں. ایسے پاکستان نہیں بن گیا. دوسرا جی میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جانور بھی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں ان میں پھر فرق نہیں ہے اگر ہم کسی اپنے غریب برادری کے لیے یا غریب مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے نہیں تو میسج یہی ہے کہ جو بھی غریب برادری ہے ہماری یا جو بھی غریب مسلمان ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر جائیں. کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، تو یہ بار بار نہیں ملتی. تو اس میں ہمیں کچھ کر جانا چاہیے اور ایک شخص نہیں، ایک شخصیت بن کے جئیں. کیونکہ بندہ تو چلا جاتا ہے تو وہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ نہیں کبھی بھی مرتی. تو میرا یہی میسج ہے کہ کسی کے لیے کچھ کر جائیں تو یہی زندگی ہے اور یہ انسانیت ہے.
اور باقی تو پھر وہ سب کچھ وہ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہی میرا میسیج ہے کہ غریب انسانوں کی، غریب مسلمانوں کی مدد کریں اور ہمارا ساتھ دیں، اور دے بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ برادری ہمارا ساتھ دے رہی ہے، برادری کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہیں. جی آخری ایک بات جو بٹی صاحب نے شخصیت کے بارے میں کی، رائٹر کا تو میں نام بھول گیا ہوں، لیکن اس نے جو ایک خوبصورت بات کی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا انسان نہ بنے، بڑا آدمی نہ بنے، بڑا انسان بنے. بڑا آدمی اپنے ذات تک ہوتا ہے، بڑا انسان پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. تو یہی بٹی راجپوت آرگنائزیشن کا جو ہے منشور ہے کہ آپ بڑا انسان بنیں، بڑی شخصیت بنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اپنی کمیونٹی، اپنے ملک کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ایک بڑا آدمی بنیں تو بڑا جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، اسے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بڑے انسان سے پوری کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں دی اجازت. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آئیں گے. تب تک جن کے دلوں میں کوئی سوال ہو یا کوئی لائیو ٹرانسمیشن سے رہ گیا ہو تو وہ ہمارے نمبروں پہ بھی، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، پیج پہ، وہاں پہ اپنا سوال بھیجیں تو انشاءاللہ ان کے سوال کا ہم جواب دیں گے اگلے لائیو میں. تھینک یو سو مچ.